बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरीज सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लिंक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पेश खिदमत है उर्दू नावल कलंदर ज़ात का अगला हिस्सा। अब मेरे वहाँ ठहरना बिल्कुल फजूल था। मैंने खंजर को पिंडली की बुलेट में और साफ पिस्टल निकाला और बाहर की तरफ लपका। मैंने पूरी एहतियात से दरवाज़ा खोला, फिर राहदारी में झांका। वहाँ कोई नहीं था। मैं जिस रास्ते से आया था उसी तरह वापस पलटने लगा। बालकनी से उतरकर मैं भागते हुए मुलाजमीन के क्वार्टर्स तक गया। वो उसी तरह सुकून और मज़े से सो रहे थे। मैंने लोहे वाले दरवाजे को खोला और हवेली से बाहर आ गया। बाहर घुप अंधेरा था। मुझे एहसास नहीं था कि मैंने हवेली में कितना वक्त गुजारा था। मुझे यकीन था कि छाका वहीं कहीं होगा। मैं तेजी से फसलों के दरमियान से होता हुआ कच्ची सड़क तक गया जहां सामने ही छाका का खाल की मंडेर पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया। उसने सरगोशी में हनकारा। फिर उसका मतलब था कि मैं क्या करके आ रहा हूँ। तब मैंने आहिस्ते से जवाब दिया, मार दिया सरदार को, अब चल नहर किनारे। उसने मेरी बात का ना कोई जवाब दिया ना ही कुछ तबसरा किया। वो फौरन पलट गया। हम आगे पीछे तेजी से फसलों के दरमियान चलते चले गए, यहाँ तक कि नहर के किनारे उस जगह आ गए जहाँ छाके ने बाइक छुपाई हुई थी। उसने जल्दी से बाइक निकाली, स्टार्ट की। तब तक मैं पीछे हट गया था। उसने बाइक बढ़ा दी। हम नहर किनारे चलते हुए नूर नगर का चक्कर काट कर दूसरी तरफ से गांव में दाखिल हो गए। गांव में सन्नाटा था। मेरा ख्याल है तो घर में ना सो, मेरी तरफ आ जा, छाके ने सलाह दी। नहीं, इस तरह शक हो सकता है, मैं घर में ही रहूंगा, मैंने कहा। तो रास्ते में छाके का घर आ जाने पर उसे उतारा। फिर मैं अपने घर की जानिब बढ़ गया। अंधेरे गांव की सुनसान गलियां पार करता हुआ मैं अपने घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। गेट अम्मा ही ने खोला। मैं बाइक लेता हुआ सहन में चला गया। बाइक खड़ी करके मैं वापस पलटा तो अम्मा के साथ सोहनी दालान में थी। वो दोनों ही सवालिया अंदाज में मुझे देख रही थी। मेरे कपड़ों पर जा बजा खून के छींटे थे। मैंने पिंडली से बंधे बुलेट में से खंजर निकाला। जवाब में जो अब भी खून आलूद था वो मैंने अपने हाथ में रखते हुए कहा, माँ, ये खून उस बगैरत इंसान का है जिसे बदला लेने का सबक तूने मुझे बचपन से दिया था। मार दिया मैंने सरदार शादीन को। ये कहते हुए मैंने अम्मा के चेहरे पर देखा जहाँ जीत की खुशी का खुमार था। माँ के चेहरे पर खुशी का वो इजहार था जिसे मैं किसी मकसद की तकमील का अंसर होता है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने मकसद की तकमील अपनी जिंदगी में देख पाते हैं और इस खुशी का सरूर वही जानते हैं। ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ, मेरी माँ के चेहरे पर था। इसी लम्हे मैंने सोहनी के चेहरे की तरफ देखा। वो सुर्ख था, गाल हद से ज्यादा सुर्ख थे, आंखें भीगी हुई और अब भिंचे हुए। वो सरदार शादीन कुछ भी था, आखिर उसका बाप था। उसका दुख फितरी था। वो एक लफ्ज भी नहीं कह पाई। मैं उसके बाप के कत्ल उसके सामने उसके कत्ल का इजहार भी कर रहा था। ये बहुत जज्बाती लम्हात है। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका। मेरे हाथ में खंजर यूं ही पकड़ा हुआ था। तभी मेरी माँ ने हौले से कहा, जा इसे साफ करके अपना आप भी धो, उसका गलीज खून तुम्हारे बदन पर नहीं होना चाहिए। मैंने सुना और सोहनी की तरफ देखे बगैर बाथरूम की तरफ चल दिया। मेरी माँ ने मुझे वहीं कपड़े दे दिए और पुराने कपड़े ले जाकर उन्हें आग लगा दी। ये मुझे उस वक्त पता चला जब मैं बाथरूम से बाहर आया। कपड़े जल चुके थे। मैं अंदर नहीं गया। मुझे सोहनी के दुख का एहसास था मगर मैं उसे कोई दिलासा नहीं दे सकता था। इसलिए मैं अपनी जाए पनाह छत पर चला गया। वही मेरा सुकून का गोशा था। मैंने सारे हथियार अपनी जगह वापस रखे, अपना पसंदीदा पिस्टल लिया और छत पर पड़ी चारपाई पर आ लेटा। उस वक्त मैं अपने अंदर उतरी हुई तमानियत को महसूस कर रहा था। इस वक्त रात का दूसरा पहर चल रहा था। अस्पताल में खामोशी थी। जसपाल की आंखों में नींद का शायबा तक ना था। वो एक टक पर हरप्रीत के चेहरे पर देख रहा था जो खौफावर दवाइयों के जेर असर महवे खौफ थी। वो जिस वक्त वहां पहुंचा था उसे आईसीयू से वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था। अनुजीत ने निजी कमरे में हरप्रीत को रखा, उसके जाग जाने का इंतजार कर रहा था। जसपाल ने उसे जाने के लिए कहा ताकि वो आराम कर ले। वो उसे आराम का मशवरा देता रहा। यूं कुछ बहस के बाद जसपाल उसे रिजॉर्ट में भेजने में कामयाब हो गया। वो गाड़ी लेकर निकल गया। तब से जसपाल उसे देखता रहा। उसकी सोचें उसे अपने हसार में लिए हुए थी। वो उस वक्त तक बहुत कुछ सोच चुका था। अगरचे उसे भारत आए बहुत थोड़े दिन हुए थे, लेकिन वो ये समझ चुका था कि यहाँ महज जंगल का कानून चल रहा है जिसकी ताकत वो ही अपनी मनमानी करता है। पता नहीं कब वैंकूवर में एक बहस के दौरान किसी बंदे ने एक बात कही थी कि भारत के बारे में वो उसे पूरी सच्चाई के साथ दिखाई दे रही थी। उसने कहा था कि भारत पर इल्जाम है कि वो एक सेकुलर मुल्क है, जबकि हकीकत ये है कि वो वहाँ हिंदू राज कायम कर रहे हैं। चंद हिंदू खानदानों ने पूरे मुल्क के लोगों को जरगमाल बनाया हुआ है और मजहब को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
हिंदू धर्म में चूंकि ताकत की पूजा की जाती है, इसलिए वो ताकत ही की इबादत करते हैं और उसी को भी मानते हैं। अगर सामने कमजोर है तो हिंदू पूरी ताकत इस्तेमाल करके उसे कुचल देने में जरा बराबर भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन अगर सामने से कोई ताकतवर आ जाए तो फिर कुत्ते की तरह दुम दमा कर कोने में लग कर बैठ जाते हैं। यही इनकी हुकूमत का फलसफा है और यही इनकी खारजा पॉलिसी की बुनियाद। वो भारत और भारतीय मुआशरे को समझ गया था, यहाँ सिर्फ कमजोर को दबाया जाता है और ताकतवर के साथ वो दोस्ती के ताल्लुक बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदू अपनी फितरी मुनाफकत नहीं छोड़ सकते। ऐसा होता है कि हर कौम का अपना एक मिजाज होता है। ये मिजाज माहौल से नहीं बनता बल्कि उन नजरियात की वजह से खुद ब खुद बन जाता है जो वो कौम रखती है। अब ये एक अलग बहस है जिसमें मौरूसी असरात ज्यादा शदीद होते हैं कि वो अपने नजरियात को अपनाने पर मजबूर कर देते हैं या नजरियात आइंदा आने वाली नस्लों को वरासती हैसियत में शामिल हो जाते हैं। वो इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि हरप्रीत के कराहने की आवाज आई। वो चूक गया और फौरन उसके करीब चला गया। हरप्रीत होश में आ रही थी। उसने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। लम्स का एहसास पाकर हरप्रीत ने आंखें खोली और मुस्कुराने की मामूम सी कोशिश की, जिस पर जसपाल के मन में प्यार भरी लहर सरायत कर गई और वो बेहद जज्बाती हो गया। तभी उसने लरसती हुई आवाज में कहा, कैसी हो? इस पर वो बोलने के लिए कोशिश पर नाकाम हो गई। उसके लब ही लर्जे थे। बाकी बात आंखों से कह दी। वो तड़प कर रह गया। प्रीति, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। तुम मौत, उसने कहना चाहा तो हरप्रीत ने उसका हाथ अपने हाथ में दबा लिया और आंखों में यही तासुर था कि वो ऐसी बात ना कहे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हकीकत यही है प्रीति, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे मालूम हो गया है कि किसने हम पर हमला करवाया है और उसके पीछे कौन है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके यूं कहने पर हरप्रीत की आंखों में तजस्सुस उतर आया। वो पूछना चाह रही थी कि वो कौन है। जसपाल उसे बताता रहा कि वो कौन है। वो पूरी रोदात सुनती रही। यूं जसपाल ही बातें करता रहा और वो सुनती रही। इसी दौरान नरस आ गई। उसने चार्ट पर लिखी हुई हदायत के मुताबिक उसे इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दी और पलट गई और हरप्रीत दोबारा सो गई। लेकिन जसपाल की आंखों से नींद उड़ गई थी। सुबह की रोशनी फैलने के साथ ही अस्पताल में गहमा गहमी शुरू हो गई। अनुजीत वापस आ गया था। तुम ऐसा करो जसपाल, तुम रिजॉर्ट चले जाओ और जाकर आराम करो, या फिर वापस ओगी पिंड चले जाओ और बेबे को भेज दो। उनका हरप्रीत के वहां होना, पास होना जरूरी है। जैसे तुम कहो अनुजीत, लेकिन मेरा यहाँ रहना ज्यादा ठीक रहेगा। अगर बेबे आ जाए तो आसानी रहेगी। ओगी में तुम्हारा होना ज्यादा जरूरी है। उसने समझाने वाले अंदाज में कहा, ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। दोपहर तक बेबे को यहाँ ले आऊंगा और फिर किसी के साथ उन्हें भेज दूंगा। उसने सोचने वाले अंदाज में कहा। वो समझ गया था कि उसका ओगी में होना ज्यादा जरूरी है। वो कुछ देर बैठकर चला गया तो जसपाल डॉक्टर के कमरे में जा पहुंचा। कुछ देर यूं ही बातों के बाद उसने पूछा, डॉक्टर साहब, अंदाजन हरप्रीत को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल में 3 हफ्ते तो लग जाएंगे, जख्म भरने तक। वो नौजवान है और कोई ऐसी बीमारी वगैरह वाला मसला भी नहीं, डॉक्टर ने बताया। यहाँ से कब डिस्चार्ज हो पाएगी? उसने पूछा। यही कोई 8 से 10 दिन तक, कम से कम 1 हफ्ता, उसने बताया। ओके डॉक्टर, मैं यही चाह रहा था कि मुझे पता चल जाए आखिर हमें यहाँ कितने दिन रहना है, जसपाल ने बेध्यानी में कहा और फिर उससे इजाजत लेकर उठ गया। वो तेजी से सोच रहा था कि ये हफ्ता उसे जालंधर में कैसे गुजारना है। वो बेताब था कि वो जल्दी जल्दी ओगी पिंड वापस चला जाए और रणवीर को छेड़े बगैर वो बलजीत को सिंह को अपना निशाना बनाए, क्योंकि रणवीर यही चाहता था कि जसपाल उस पर खुल जाए और वो अपनी तफ्तीश उस जात के साथ बांध दे। वो अपने शक को यकीन में बदलना चाहता था और इस रास्ते से जसपाल को बचना था। उसने अपना सेल फोन निकाला और कैशू मेहरा को फोन कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने फोन रिसीव कर लिया। तब उसने डॉक्टर की मालूमात उसे दे दी। तुम ऐसा करो जसपाल, मैं अस्पताल ही के नजदीक गीता कॉलोनी में हूँ, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ। होटल वगैरह में तुम महफूज नहीं होगे। तुम रिजॉर्ट से अपना सामान लेकर वहां आ जाना। मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। ओके, ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फिर हरप्रीत के पास चला गया। वो बेखबर सो रही थी। वो एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया। उसके अंदर भूचाल उठा हुआ था। दुश्मनों ने कम से कम 1 हफ्ते के लिए अस्पताल तक महदूद कर दिया था। तभी अचानक उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर हाईवे होटल उसके लिए महफूज नहीं, तो क्या ये अस्पताल उसके लिए महफूज हो सकता है? उस ख्याल ने उसे मजीद मुस्तरब कर दिया। वो जिस कदर इस ख्याल पर सोचता चला जा रहा था, बहुत सारे पहलू उसके जहन में आते चले गए। उसने जल्दी से फोन कॉल अनुजीत को मिलाई और फिर जालंधर शहर से निकला ही था। खैरियत तो है जसपाल? उसने पूछा तो जसपाल ने अपना ख्याल उसे बताया। कह तो तुम ठीक रहे हो। खैर, मैं कुछ देर में तुम्हें फोन करता हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। जसपाल ने कुर्सी के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। उस वक्त न जाने वो किस सोच की किस राह पर निकलने वाला था। उसके सामने आंखें मूंदे हरप्रीत पड़ी थी, जिसके लिए उसके दिल में न जाने किस कदर प्यार उमड़ रहा था। इसके साथ बताए हुए वक्त की बाज गश्त उसे जज्बाती करती चली जा रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और फिर उसके साथ ही इंस्पेक्टर अंदर आ गया। जसपाल ने उसे सर से पांव तक देखा और बोला, ओए इंस्पेक्टर,
یہ تیری پولیس چوکی نہیں جو تو بلا اجازت اندر آ گیا، چل باہر نکل۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، اس نے کافی حد تک دھیمے لہجے میں کہا۔ تو جسپال نے اٹھ کر سرد لہجے میں کہا، مجھے کہا ہے نا نکل جا، تو بس نکل جا۔ دیکھ میں تجھ سے بات کرنے آیا ہوں، اس بار اس نے غراتے ہوئے کہا۔ تو جسپال نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ انسپکٹر کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اس لیے لڑکھڑاتا ہوا دروازے میں جا لگا۔ جسپال نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور دوسرا تھپڑ بھی مار دیا، پھر بازو سے پکڑ کر باہر راہداری میں نکال لیا اور باہر 2 پولیس والے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے انسپکٹر کا حشر دیکھا تو اس چھڑانے کے لیے لپکے، تبھی ارد گرد شور مچ گیا کہ پولیس والے ایک بندے کو مار رہے ہیں۔ وہ ایک نجی ہسپتال تھا اور وہاں سیکورٹی والے بھی تھے۔ وہ سب تقریباً 1 سے 2 منٹ تک آپس میں بڑھتے رہے۔ جسپال نے اگر وہ 2 مارے تو انہوں نے 4 مار دیں۔ تب تک سیکورٹی والے آن دھم کے انہوں نے الگ الگ کرتے ہوئے جسپال کو ایک طرف کیا۔ تبھی ان کے بڑے نے پوچھا، یہ ہنگامہ کیوں ہے؟ میں اس سے بات کرنے آیا تھا اور یہ میرے گلے پڑ گیا۔ اسے نہیں معلوم کہ وردی کیا ہوتی ہے، میں تجھے اب بتاتا ہوں، انسپکٹر نے انتہائی غصے میں کہا۔ اوئے بغیرت، سچ بتا، تو مجھ سے رشوت مانگنے آیا تھا ورنہ سخت کارروائی سے ڈرا رہا تھا؟ یہ چھوڑو، مجھے ہسپتال کے ہیڈ سے ملواؤ، میں پوچھوں یہ ہمارے کمرے میں اجازت کے بغیر کیسے آیا؟ چلو اس کے پاس چلو، جسپال نے تیزی سے مگر اونچی آواز میں کہا۔ انسپکٹر کیا آپ نے اجازت لی تھی؟ سیکورٹی گارڈ نے پوچھا۔ ہمیں کیا اجازت لینے کی ضرورت ہے اوئے، انسپکٹر نے بھنا کر کہا۔ تو چل پھر ہیڈ کے پاس، وہی آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، سیکورٹی گارڈ نے کہا۔ تو ہمیں روک کے دکھا، انسپکٹر نے غصے میں کہا۔ تو جسپال نے ایک تھپڑ مزید جڑ دیا اور چیخ کر بولا، میں روکوں گا تمہیں، تو یہاں سے جا کر دکھا۔ اس چیخو پکار میں لوگوں کا رش بڑھنے لگا۔ تبھی ہسپتال کا ہیڈ اور مالک بھاگتا ہوا وہاں آ گیا۔ وہ موٹی توند والا شخص تھا جس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا بات ہو گئی؟ سیکورٹی گارڈ نے اپنی طرف سے تفصیل بتائی تو جسپال نے کہا، یہ کیسا قانون ہے یہاں پر؟ گولی بھی ہم پر چلی اور یہ دھمکیاں بھی ہمیں لگا رہا ہے، اور آپ کیا یہاں سیکورٹی ایسی ہے جو چاہے جس وقت چاہے کسی کا آ کر گریبان پکڑ لیں؟ کیا یہ آپ کی اجازت سے ہمارے کمرے میں گھسا ہے؟ میں اس کے پاس آیا تھا کہ زخمی کا بیان لے لوں، انسپکٹر نے حالات اور ماحول کو سمجھتے ہوئے کافی حد تک تحمل سے کہا۔ تو ہیڈ نے حیرت سے بڑے لہجے میں کہا، تو آپ کو پہلے ہم سے اجازت لینی چاہیے تھی، ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ مریض اس حالت میں ہے کہ وہ بیان دے بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، انسپکٹر نے کہا۔ تو جسپال بولا، اسے اپنے کمرے میں بٹھائیں اور میڈیا کو یہاں بلائیں، اس کے سامنے اس کا چہرہ ننگا کریں، کل سے اس کو حملہ آور پکڑ کر دیا ہوا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا اور بیان لینے یہاں آ پہنچا۔ یہ لفظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ اسے کیشو میرا کا چہرہ دکھائی دیا، اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ اس نے آتے ہی صورتحال کے بارے میں آگاہی لی اور ہیڈ کو اپنا تعارف کرا کر بولا، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس انسپکٹر کے خلاف کیس بنوائیں، اسے اپنے کمرے تک محدود رکھیں، میں ابھی میڈیا والوں کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر پش کرنے لگا۔ تبھی ہیڈ کی جان پر بن گئی، ظاہر ہے معاملہ میڈیا میں گیا تو اس کے ہسپتال کے بارے میں غلط تاثر جانے والا تھا۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، آپ ذرا ٹھہریں، ہم آفس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آئیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا بازو پکڑا اور اپنے آفس کی جانب چل پڑا۔ انسپکٹر حالات کی نزاکت کو بھانپ کیا تھا، ممکن ہے آفس میں سکون سے بیٹھنے تک عقل آ گئی ہو۔ اس نے سب کے بیٹھتے ہی معذرتانہ لہجے میں کہا، بلا شبہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے آپ سے اجازت لے کر ان کے کمرے میں جانا چاہیے تھا، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، تم آئے کس لیے تھے؟ جسپال نے غصے میں پوچھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سارا غصہ اس پر اتار دے۔ دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ میری بات سنیں تو میں آپ کو بتاؤں، اس نے تمیز سے کہا۔ اچھا چلو بولو، کیشو مہرا نے تیزی سے کہا۔ میں انہیں بتانے آیا تھا کہ کل جو حملہ آوروں نے انہوں نے ہم تک پہنچایا تھا وہ تھانے سے بھاگ گیا ہے، اور اس سے انسپکٹر کیوں جھوٹ بولتے ہو تم؟ کل تم نے ہمارے سامنے اپنے 2 حوالاتیوں کو ہسپتال روانہ کیا تھا، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیشیو نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو وہ دھیرے سے بولا، میں بس اس پر آپ سے بات کرنے آیا تھا، وہ حملہ آور کیا ہوا اسے؟ جسپال نے تیزی سے کہا۔ وہ دونوں حوالاتی اغوا ہو گئے ہیں یا ان کے ساتھی انہیں چھڑا کر لے گئے ہیں، میں اپنے کل والے رویے کی معافی مانگتا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے مل کر اس صورتحال کو سلجھا لوں۔ انسپکٹر نے یوں کہا جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھن کر ٹوٹ گیا۔ تبھی کیشو مہرا نے کہا، تم ایسا کرو انسپکٹر، اپنے تھانے جاؤ، میں نے عدالت میں آج کیس دائر کر دینا ہے، میں ACP سے بھی مل لوں گا اور تمہاری کارکردگی بتاؤں گا، انسانی حقوقی تنظیمیں خود تم سے پوچھ لیں گی، خواتین محاذ کو بھی متحرک کر دوں گا اور میڈیا خود بخود ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا، تم جاؤ، اب ہم خود سنبھال لیں گے۔
ٹھیک ہے جی، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ انسپیکٹر کو لگا شاید ان تلوں میں تیل نہیں، پھر شاید اسے اپنے انسپیکٹر کا جوش آ گیا ہوگا۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ جا بجا، لیکن جسپال سمجھ رہا تھا کہ اسے انسپیکٹر رنویر اور اس کے ڈپارٹمنٹ کی پوری آشیرواد حاصل ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ تبھی کیشو مہرا نے ہیڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے جناب، آپ نے بھی سن لیا ہوگا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ آپ فوراً اپنے متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں اس واقعے کی۔ آپ اپنا تحفظ کر لیں، ممکن ہے کل کہیں جواب دہی ہو جائے۔ جسپال یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ یہ محض دھمکی ہے، ممکن ہے مستقبل میں ایسا کچھ نہ ہو۔ جس وقت کیشو مہرا نہیں آیا تھا اس کے دماغ میں یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ وہ اس واقعے کو کیسے استعمال کر پائے گا، لیکن اس کے شاطر دماغ نے کر لیا تو وہ محض اپنا غصہ انسپیکٹر پر اتارنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہیڈ کے کمرے سے باہر آ گئے اور پھر تیزی سے ہرپریت کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ جسپال نے اندر جھانک کر دیکھا، ہرپریت محو خوف تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں جلندر میں ان لوگوں کے ساتھ دکھائی دو جو کسی نہ کسی سے جرم کی دنیا سے منسلک ہیں۔ میں نے گیتا کالونی میں تمہارا بندوبست کر دیا ہے، مگر اس واقعے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تم محفوظ رہو گے، اس لیے تمہیں کسی ایسے بندے کے ساتھ رکھنا ہوگا جہاں کم از کم تمہارا تحفظ ہو سکے۔ کیشو نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ لیکن یہاں ہرپریت، جسپال نے کہنا چاہا تو وہ بولا، یہ انوجیت کی ذمہ داری ہوگی۔ دشمن ہمیں ایک جگہ محدود کر دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں محدود کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ وہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم مدد کے لیے کس کی طرف دیکھتے ہیں یا کون ہماری مدد کو آتا ہے۔ اس سے سارا معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرا، ہمارا ایک جگہ محدود ہو جانے سے اگر ان پر کوئی حملہ نہیں ہوتا تو وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ تم ان کے سامنے بھی رہو لیکن انہیں نقصان پہنچا دو۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ لیکن اب کرنا کیا ہے؟ فوراً تم اوگی میں چلے جاؤ اور تمہارا آمنا سامنا بلجیت سے ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو۔ ملازمین کی صورت میں کچھ بندے تیرے ساتھ بھیج دوں گا۔ ٹھیک ہے، انوجیت آ جائے تو میں اوگی پنڈ چلا جاؤں گا۔ اوکے، میں دوپہر 2 بجے کے قریب تجھے ریزورٹ میں ملتا ہوں، وہیں تجھے بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ چند لمحے کمرے کے باہر کھڑا رہا، پھر ہرپریت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ہنوز محو خوف تھی، اس کے چہرے پر پلاہٹ واضح تھی۔ وہ اس میں کھویا ہوا تھا کہ انوجیت کا فون آ گیا۔ جسپال، ہسپتال میں کیا ہنگامہ ہو گیا؟ ہو کر ختم بھی ہو گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اختصار سے ساری بات کہہ دی۔ تب وہ بولا، میں 1 گھنٹے میں ہسپتال آ جاتا ہوں، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لڑکے وہاں آ جائیں گے۔ اب ہرپریت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، جسپال نے کہا تو اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پھپھو کلجیت کور کے ساتھ انوجیت آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، جسپال، اب تو آزاد ہے، جو چاہے کر، میں ہرپریت کو سنبھال لوں گا۔ پتر، یہ حالات تو کچھ بھی نہیں، اس سے آگے بہت سخت حالات آنے والے ہیں۔ دشمن بہت طاقتور ہے اور یہ جنگ کب تک رہے گی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ میری ہرپریت تو 1-2 ہفتے بعد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن رب تیری خیر کرے، دشمن تیری طاق میں ہے۔ رب خیر ہی کرے گا پھپھو، تو دل تھوڑا نہ کر، مجھے اوگی پنڈ جانے دے، پھر میں بلجیت کو بھی دیکھ لیتا ہوں اور رنویر کو بھی۔ ایک نہ ایک دن تو آمنے سامنے ہونا ہی ہے۔ اس کے لہجے میں سے غصہ جھلک رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہے پتر، لیکن جنگ میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیرے دشمن طاقتور ہی نہیں، انتہائی چالاک بھی ہیں۔ کلجیت کور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات ذہن میں رکھوں گا پھپھو جی۔ یہ کہہ کر اس نے انوجیت کی طرف دیکھا، پھر ایک نگاہ ہرپریت پر ڈالی اور باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ ریزورٹ کی طرف تھا جہاں کچھ دیر بعد اس سے کیشو مہرا نے آن ملنا تھا۔ وہ جلندر بائی پاس پر موجود ریزورٹ پہنچا تو اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا۔ اس نے جاتے ہی اپنا سامان سمیٹا اور بیگ تیار کر کے باہر کاؤنٹر تک آ گیا۔ اس نے وہاں ادائیگی کی، یہاں تک کہ اس میں 2 بج گئے اور کیشو کا فون آ گیا اور وہ وہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ دونوں لابی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیشو اسے بتا چکا تھا کہ اس نے اے سی پی کو مطلع کر دیا ہے اور درخواست گزار کر دی ہے۔ چنانچہ چینل کے رپورٹرز کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں اس راہ پر لگا دیا ہے۔ وہ خود ہی خبر بنا کر چلائیں گے۔ وہ صحافیوں کو چلانے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے کافی حد تک ان کی ضرورت پوری کر دی تھی اور وہ جی جان سے اس کی مدد کرنے کو تیار ہو چکے تھے۔ اب تم سکون سے اوگی پنڈ جاؤ اور تمہارا یہی پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ بلجیت سنگھ کو کسی نہ کسی طرح اپنے بل سے نکلے، اور جس طرح پہلے دھمکیاں دے گیا تھا اسی طرح پھر دے۔ دوسری طرف تم نے رنویر کو دباؤ میں رکھنا ہے کہ تم پر حملہ آوروں کا کیا بنا، چاہے روزانہ تمہیں پولیس چوکی جانا پڑے۔ میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ یہاں ہر حال میں ہرپریت کا خیال رکھنا، میرا سارا دھیان ادھر رہے گا، جسپال نے آہستگی سے کہا تو کیشو ہنستے ہوئے بولا، اب اوگی اتنا بھی دور نہیں یار، 20 منٹ کا راستہ ہے، جب دل چاہے آ جانا، پھر کبھی کبھی تجھے عدالت میں بھی آنا ہوگا۔ شاید میں نے مقدمہ بھی تو دائر کر دیا تھا، اگرچہ فیصلہ 2-4 برسوں میں بھی ہونے والا نہیں تھا۔ کیشو، تم میری جائیداد والا معاملہ جلد سے جلد حل کر دو، باقی میں دیکھ لیتا ہوں۔ جسپال نے یوں کہا جیسے اس کی زنجیر کھل جائیں گی۔
صرف 1 یا 2 ہفتے تمہارا کیس متعلقہ محکمے کے اہلکاروں نے دیکھ لیا ہے، اب بس ان کے ساتھ رشوت طے ہونی ہے۔ تو وہ کرو نا، دیر کس بات کی ہے، جسپال نے تیزی سے کہا۔ وہ بھی ہو گیا سمجھو، میں نے 1-2 دن میں فائنل کر لینا ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ اندازاً کتنی رقم مانگ سکتے ہیں؟ میں اس کا، جسپال نے کہنا چاہا تو وہ ٹوکتے ہوئے بولا، نہیں ضرورت، جسپندر نے اکاؤنٹ میں خاصی رقم ڈال دی ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ چل ٹھیک ہے پھر میں نکلتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ میں نے تمہارے لیے 10 بندوں کا انتظام کر دیا ہے، وہ تیرے ساتھ حویلی میں رہیں گے، میں نے انہیں اوگی بھیج دیا ہے۔ کیشو نے اس سے اٹھ کر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جسپال نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں باہر کی جانب چل دیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اوگی پہنچ گیا۔ وہ سیدھا کوٹھی گیا، وہاں اس نے سامان وغیرہ رکھا، پھر جوتی کو بتایا کہ حویلی میں رہنے والے کے لیے کوئی بندوبست نہیں، وہاں چند لوگوں نے رہنا ہے، اس لیے کم از کم ان کے سونے کا بندوبست کرنے کے لیے بستر نکال دے، رات کا کھانا بھی تیار کر دے۔ ایسی ہی باتیں بتا کر وہ حویلی کی طرف چل پڑا۔ وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا، رنویر کا فون تھا۔ واپس اوگی آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں جسپال، اچھا کیا تم نے خود فون کر لیا، ورنہ میں تیری طرف خود آنے والا تھا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تو اب آ جاؤ، میں چوکی ہی میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا تمہارے ساتھ ہرپریت نہیں آئی؟ سنا ہے کسی نے اسے گولی مار دی تھی۔ اب تمہیں ساری بات کا پتہ ہے تو کیوں چغلخور عورتوں کی طرح کنسویاں لے رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ سنا ہے تم نے حویلی میں بدماش بھی بلا لیے ہیں، دیکھنا جو کچھ بھی کریں گے اس کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں اپنی ذمہ داری جانتا ہوں رنویر، تم نہیں جانتے ہو۔ اب تک کیا تفتیش کی تم نے؟ لگتا ہے تم اپنا نام بدلنا پڑے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں انہیں جو کسی کا پھینکا اور اٹھا کر کھاتے ہیں، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، لیکن غصہ اس کے لہجے میں چھلک گیا تھا۔ جسپال، تم مجھے نہیں جانتے، مگر آہستہ آہستہ جان جاؤ گے۔ میں بندے پر فوراً ہاتھ نہیں ڈالتا، بلکہ اسے مجبور کر دیتا ہوں کہ وہ خود چل کر میرے پاس آئے۔ تمہیں بھی آنا ہوگا، پھر تم جتنے سوال کرنا میں ان کا جواب دوں گا، اور اگر سوال نہ کر سکے تو پھر فوراً جواب دینا، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اب تو چل پڑے ہیں رنویر، دیکھنا کیا ہوتا ہے، جسپال نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ اوگی پنڈ میں پہنچ کر حویلی کے سامنے جا رکا۔ حویلی کے باہر دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، ایک ٹرک سائیڈ میں کھڑا تھا جس میں سے مزدور سامان اتار کر اندر لے جا رہے تھے۔ سامنے ہی ایک نوجوان سکھ لڑکا کھڑا تھا جس نے سفید پتلون، پیلے اور ہلکے سبز رنگ کی شرٹ اور سفید ہی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور اس کی گاڑی کی طرف وہ متوجہ تھا۔ جسپال جب کار سے اتر کر دروازہ بند کر چکا تو وہ آگے بڑھا اور زوردار انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، میں پریال سنگھ ہوں بھائی جی، باقی کو میں ہی لیڈ کروں گا۔ او پریال، کیسے ہو؟ یہ دیگیں اور یہ سامان، اس نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ دیگیں اس لیے چڑھائی ہیں کہ لوگ یہاں سے آ کر کھانا لے جائیں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ حویلی آباد ہو گئی ہے۔ اور باقی رہی سامان کی بات تو بھائی جی، ہم یہاں رہنا ہے، بستی گھروں میں سامان کے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ مطلب تم لوگ سارا بندوبست کر کے آئے ہو؟ جسپال نے کہا، جی بھائی جی۔ کیشو صاحب نے کہا کہ آپ کو فون کال بھی نہ کرنی پڑے، رقم کا کوئی مسئلہ نہیں، کیشو صاحب بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ حویلی کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، آئیں میں آپ کو سب سے ملواتا ہوں۔ ہاں چلو، جسپال نے کہا اور وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی میں چھت پر ہی پڑا تھا، مجھے کسی نے جگایا ہی نہیں۔ میں رات سونا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے اتنے زوروں کی نیند کہاں سے آ گئی۔ سورج کی گرمی کا احساس ہی تھا جس نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اٹھ کر نیچے آ گیا۔ میں سیدھا باتھ روم میں گیا، وہاں خوب نہا کر کسل مندی دور کی، واپس اندر کی طرف آیا تو کمرے میں ناشتہ لگا ہوا تھا، مگر نہ اماں دکھائی دی اور نہ سونی۔ میں نے ناشتہ کیا، ٹھنڈی لسی کے گلاس نے پرسکون کر دیا۔ میں اس وقت گلاس پر رکھ کر تھوڑا سکون کرنا چاہ رہا تھا کہ سونی کمرے میں آئی۔ وہ کافی حد تک سوگوار تھی۔ میں نے ایک نگاہ اس کی طرف دیکھا، وہ ایک ٹک میری طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس کے لب دھیرے دھیرے لرزا تھے۔ میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً ہی باہر جانے کا سوچا۔ میں نے اپنا جوتا پہنا اور باہر جانے کی نیت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بھانپ لیا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے سونی نے بڑے نرم انداز میں اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، اس نے ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، پھر میرے گلے لگ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا، ہچکیوں اور سسکیوں میں اس کا بدن لرزنے لگا۔ میں نے اسے سنبھالا اور خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، یہ کڑوا گھونٹ تجھے پینا ہی ہوگا سونی۔ میں ذہنی طور پر پہلے ہی تیار تھی، مگر اتنی جلدی ایسا ہو جائے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ باپ ملا بھی تو بس چند گھنٹے، یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی۔ سونی، جتنا رو سکتی ہے اپنے باپ کو رو لے، پھر اس کے بعد نہیں رونا۔ سوچو، تم چند گھنٹے کے باپ کو رو رہی ہو جو تمہیں بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں بھی تو ہوں جس بے باپ کے لمس کا احساس تک نہیں، مجھ سے میرے باپ کی شفقت چھینے والا وہی شخص تھا۔ اب رو لو جتنا روتا ہے۔
رونا ہے؟ میں نے بہت حد تک اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا میں اپنے باپ کی میت پر نہیں جا سکوں گی؟ اس کا چہرہ آخری بار نہیں دیکھ سکوں گی؟ سوہنی نے کہا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں باہر جاؤں گا، باہر کی فضا کیا ہے اس بارے میں معلومات لوں گا، پھر ہی کچھ کہہ سکتا ہوں، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اگر ممکن ہو سکے تو خدارا، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ تو میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، سوہنی اتنی نرم دل مت بنو، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں بھولنا پڑتا ہے، نہ بھولیں تو روگ بن جاتا ہے، جس کی مثال میں ہوں۔ مردہ چہروں کو آنکھوں میں مت رکھو، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو حویلی چلی جاؤ، میں اماں کے ساتھ تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا میں نے فکرہ ادھورا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا، اماں تو صبح کی وہاں چلی گئی ہیں، میں جانتی ہوں کہ مجھے وہاں دھتکار دیا جائے گا۔ سوہنی نے کسی حد تک خود پر قابو پا لیا۔ پھر بھی تم چاہتی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ضروری تو نہیں کہ بندے کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، اس کا مطلب تھا کہ میں بھی اس کے پاس وہیں بیٹھ جاؤں۔ میں نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھ سوہنی، تجھے چاہے جائیداد کی بھوک ہے یا نہیں، لیکن شاہزیب کو تو ہے، وہ کسی بھی صورت تجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہے گا۔ اب تجھے اپنے راستے سے ہٹانے کا وہ کوئی اور طریقہ بھی آزمائے گا۔ ممکن ہے وہ تجھے بہن کا مان اور عزت دے کر حویلی بھی لے جائے، یا پھر سیدھے سوا قتل کروانے کی کوشش کرے، یا ممکن ہے کوئی سازش کر کے قتل کروائے۔ اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ میں جانتی ہوں جمال، مجھے جائیداد کی قطعاً کوئی بھوک نہیں، اور نہ ہی میں اس کے لیے کوشش کروں گی۔ میری ماں کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ میں سکون سے زندگی گزار لوں، اور اگر میری ماں مجھے اپنے گلے سے نہ لگائے تو مجھے اتنا یقین ہے کہ تو مجھے ضرور اپنی جوتیوں میں جگہ دے دے گا۔ سوہنی نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی، پیار اور محبت کی لہریں ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی کہیں دور تک پھیل گئیں۔ یہ یاد رکھو، میں اب تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن کبھی بھی تم پر اپنا دعویٰ نہ رکھوں گا اور نہ جبر کروں گا۔ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، جو چاہو فیصلہ کرو۔ میں نے اپنی سوچ کا اظہار کر دیا۔ تب اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی، میں تجھے اپنا دل دے چکی ہوں جمال۔ ایک عام لڑکی جب اپنا دل دے دیتی ہے نا، تو پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، وہ چاہے جان لے لے یا زندہ رکھے۔ میں تو پھر ایک طوائف ہوں، طوائف کا جس پر دل آ جائے نا وہ۔ سونی نے کچھ کہنا چاہا تو میں نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، کیا تم ایسا نہیں کر سکتی کہ خود کو طوائف سمجھنا چھوڑ دو، زندگی کو بھول جاؤ؟ تم چاہو تو، اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا۔ سونی، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تم سے محبت محسوس کرتا ہوں، اور بلا شبہ تم اتنی پیاری ہو، ایسی ہو کہ تم سے محبت کی جائے، لیکن مجھے خود پر اعتماد نہیں۔ آج میں ہوں، پتہ نہیں اگلے چند لمحوں میں یا محض چند گھڑیوں میں میں نہ رہوں۔ کوئی بھی سنسناتی ہوئی گولی میرا جسم ٹھنڈا کر دے، اور پھر ایسا نہ کہو جمال، اس نے تڑپ کر کہا۔ نہیں، مجھے کہنے دو۔ جس طرح کی جنگ میں نے چھیڑ لی ہے، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کل اگر شاہزیب مجھے اپنے ڈیرے پر مار دیتا تو کیا ہوتا؟ زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا، میری باقی زندگی کسی جیل خانے میں گزر جائے، میں اشتہاری بن جاؤں، زندہ ہوتے ہوئے بھی تم تک رسائی نہ ہو۔ میں نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا، جس کے بارے میں وہ بھی اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، تم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا؟ ہم یہ جگہ، یہ علاقہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، میں اپنی زندگی کو چھوڑ دیتی ہوں، ہم کسی دوسری جگہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ بہت اچھی بات، میں بھی ایک پرسکون زندگی چاہتا ہوں، ایک پرسکون گھر کا خواب میرے اندر بھی ہے، لیکن سوہنی، کیا یہ سب ایک دو دن میں ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہاں سے سمیٹ کر کسی نئی جگہ پر جا کر نئی زندگی شروع کرنے میں کچھ دن تو لگیں گے۔ میں تیری بات مان لیتا ہوں، پھر بھی اگر میری زندگی میں سکون نہ رہا، وہی سب کچھ ہوا جو میں نے تمہیں پہلے کہا ہے، تو پھر؟ میں نے تیزی سے کہتے ہوئے اس سے پوچھا، اور جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا سوہنی، تب مجھے وہ زندگی چھوڑتے ہوئے بہت دکھ ہوگا، اتنا دکھ کہ شاید تم اس کا تصور بھی نہ کر سکتی۔ اس وقت میری اکیلی جان ہے، میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو اس وقت تم اکیلی جان ہو؟ کیا اماں نہیں؟ کیا میں نہیں؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ سن، جب اماں نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا تو ساتھ یہ بھی سبق دے دیا تھا کہ پتر، خود کو اکیلا ہی سمجھنا، میری فکر مت کرنا، میرے بارے میں سوچو گے تو کبھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سبق میں نے یاد رکھا، اس نے مجھے حوصلہ دیا، اور آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں، لیکن یہ کامیابی ابھی ادھوری ہے۔ شاہزیب نے پلٹ کر مجھ پر وار کرنا ہے، اور میں بزدلوں کی طرح یہاں سے بھاگ جانا نہیں چاہتا۔ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک تمہاری بات ہے، تمہارا یہ چند دن کا ساتھ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم صدیوں سے ایک ہوں۔ بلا شبہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، لیکن تم بتاؤ، کیا میں ان حالات میں ایک گھر بنا سکتا ہوں، تمہارے خوابوں میں رنگ بھر سکتا ہوں؟ میں بے حد جذباتی ہو گیا، اس لیے کہتا چلا گیا، جمال، تم جو سوچو، جو چاہو، میں تمہاری ہوں، زندگی کے آخری لمحے تک میں تمہاری منتظر رہوں گی۔
میں اپنا آپ تیرے لیے وقف کر چکی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ تبھی میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، زندگی میں بھی جینا چاہتا ہوں، لیکن ایک ذرا صبر، میں نے خود یہاں نہیں رہنا، یہاں سے دور چلے جانا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں یوں ہی اچانک اس کھیل سے نہیں نکل سکتا، ذرا وقت لگے گا اور تم میرا ساتھ اس وقت تک انتظار کر لو گی۔ میں تمہاری ہوں، تم میری زندگی کے مالک ہو، جو چاہو اور جیسا فیصلہ کرو مجھے قبول ہوگا، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ تبھی میں نے اس کی زلفوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، بس یہی یقین رکھنا کہ میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ یہ چند ہفتے، چند دن ہو سکتے ہیں، چند مہینے ہو سکتے ہیں، پھر ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اور اگر میں نہ رہا تو ایسا مت سوچو۔ اس نے جلدی سے خود کو الگ کر کے میری کمر منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم یہ باتیں برداشت نہیں کر پا رہی، تمہیں تو میرے ساتھ چلتے ہوئے بہت بہادر ہونا پڑے گا، بہت حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ میں نے اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو اپنی انگلی کی پور سے محسوس کرتے ہوئے کہا، تم دیکھنا جمال، میں تیرے رنگ میں خود کو کیسے رنگتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ میرے کندھے سے لگ گئی۔ میں کچھ دیر اس کی پیٹھ تھپکتا رہا۔ ایسے میں گیٹ بجنے کی آواز آئی، وہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ میں اٹھا اور گیٹ تک آیا، باہر چھاکا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا میرے ساتھ دالان میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، اماں نہیں ہیں؟ وہ حویلی گئی ہیں، سنا ہے سردار شاہدین قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہی مقصد تھا کہ وہ اس حوالے سے مجھے مزید باتیں بتائے۔ ہاں سنا تو یہی ہے، کوئی کہتا ہے اس نے خودکشی کر لی اور کوئی کہتا ہے اسے قتل کیا گیا ہے۔ وہ کوئی بہت ہی ظالم قاتل تھا جس نے اس کے نرخرے پر خنجر پھیر دیا۔ ویسے اگر وہ خودکشی کر لیتا تو زیادہ اچھا نہیں تھا؟ چھاکے نے سرسری انداز میں پوچھا۔ میرے خیال میں اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی۔ خیر پتہ چلا کہ شاہزیب کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک وہ خاموش ہے، پولیس آئی تھی صبح صبح، کیونکہ قتل کا پتہ صبح ہی چلا ہے۔ رات سارے ملازمین اور سیکورٹی گارڈ ڈیرے پر تھے۔ وہاں کیا کھچڑی پکتی رہی ہے یہ تو ابھی معلوم نہیں ہوا۔ مجھے چاچا بیرو نے ابھی نہیں ملا، میں ایک چکر اس کے گھر کا لگا کر آیا ہوں، وہ حویلی میں ہے، آتا ہے تو معلوم ہو جائے گا۔ تو پولیس کے آنے کے بارے میں بتا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پولیس آئی تھی، انہوں نے لاش کو قبضے میں لے لیا اور قصبے والے ہسپتال میں لے گئے ہیں۔ شاہزیب بھی ساتھ ہے، یقیناً اب FIR درج ہوگی۔ سردار تو پورا زور لگا دیں گے قاتل کو پکڑنے کے لیے۔ علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ کیا علاقے میں یہ بات گردش نہیں کر رہی کہ شاہزیب اپنے باپ کا قاتل خود بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے کسی کرائے کے قاتل سے یہ قتل کروایا کیونکہ وہ اپنے باپ سے ناراض تھا، سیکورٹی والوں کے ساتھ ڈیرے پر تھا، شک تو جاتا ہے نا اس کی طرف۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ممکن ہے کہ ایسی بازگشت بھی ہو، پھر ناراضگی کی وجہ بھی سامنے آئے گی۔ پولیس والے تو جانتے ہیں نا کہ شاہزیب ناراض تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو چکی تھی۔ چھاکے نے بھی سوچتے ہوئے کہا، تو اچھا ہے ناراضگی کی وجہ معلوم ہو جائے، علاقے میں پتہ چلے گا تو ساری کہانی لوگوں پر کھل جائے گی۔ میرا خیال ہے سونی کو اس علاقے میں عزت و احترام ملنا چاہیے، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ طوائف نہیں ہے۔ میں نے چھاکے کی طرف دیکھ کر کہا، سب کچھ ممکن ہے جمالے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، شاہزیب پر ہی نہیں شک کی انگلی کسی کی طرف بھی جا سکتی ہے، پھر وہیں سے بات چلے گی۔ میرے خیال میں یہ چند دن تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا، ظاہر ہے ان کے تعلق کا دائرہ وسیع ہے، اس کا اپنا ایک سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا۔ یہ سلسلہ چلے گا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ یوں بولا جیسے راوی ابھی چین ہی چین لکھتا ہے۔ لوگ گاؤں کے کیا کہتے ہیں؟ نور نگر میں تو حیرت پھیل گئی ہوگی۔ میں نے پوچھا۔ ہاں حیرت تو ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بندے پر ہاتھ کس نے ڈال دیا۔ خیر جمالے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تم ذہن میں رکھنا کہ اس قتل کی تفتیش بڑی اعلیٰ پیمانے پر ہوگی، اور ہو سکتا ہے شاہزیب نے چاہا تو، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے آہستگی سے کہا، تم بہت محتاط رہنا۔ میں محتاط ہی ہوں، میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ شاہزیب کیسی سوچ رکھتا ہے۔ اس نے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کرنا، ہاں اگر اس نے کچھ کرنا ہے تو اپنا دفاع کرنا ہے، وہ تو ہے۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ اپنے منہ سے ہوا کیا نکالتا ہے، تو پھر سوچیں گے کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، اماں تو حویلی گئی ہیں، کیا سونی بھی گھر پر نہیں؟ اس نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ کچن سے سونی کی آواز دی۔ ہاں چاکے کیا بات ہے، میں ادھر چائے بنا رہی ہوں تمہارے لیے، بس یہی کہنا تھا میں نے، جلدی سے بنا لاؤ، اس نے کہا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی بات کرتے گیٹ پر دستک ہوئی۔ میں قدرے حیران ہو کر اماں کو دستک دینے کی کیا ضرورت، دروازہ تو کھلا ہوا ہے، ممکن ہے کوئی اور ہو، یہی سوچ کر میں اٹھا اور باہر جھانکا تو باہر DSP کھڑا تھا، اس کے ارد گرد پولیس کی ساری نفری تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں باہر والا کمرہ کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے گیٹ بند کرنا چاہا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا، پھر بڑے سرد لہجے میں بولا، میں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا اور پھر پلٹ کر اندر کی جانب نگاہ دوڑائی۔ سونی اور چاکا مجھے دیکھ رہے تھے، میرے سامنے DSP میرا بازو پکڑے ہوئے میری گرفتاری کا اعلان کر چکا تھا۔ میں بھاگوں گا نہیں DSP، اور نہ میں یہ پوچھوں گا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، چلیں
میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں نے تحمل سے کہا تو وہ غصے اور روب زدہ لہجے میں بولا، تم بھاگ سکتے بھی نہیں ہو، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھا دو۔ اس کا انداز مجھے چیلنج کرنے والا تھا، مگر میں نے خود کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کرنی۔ کہا نا گرفتار کر لیں مجھے، میں نے کہا تو اسی غصے بھرے لہجے میں بولا، یہ نہیں پوچھو گے کہ میں تمہیں کس جرم میں پکڑ کر لے جا رہا ہوں؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور کوئی چاہے تو بکری چوری کا الزام بھی لگا سکتا ہے۔ آپ گرفتار کرنے آئے ہیں تو کر لیں، مگر میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، محض مجھے پھنسایا جا رہا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دھیرے سے اپنا بازو چھڑوایا اور پولیس وین کی جانب بڑھ گیا جو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ہتھ کھڑی لگاؤ اسے، اس نے اونچی آواز میں اپنے ماتحت سے کہا۔ اگلے ہی لمحے ایک کانسٹیبل آگے بڑھا اور اس نے مجھے ہتھ کھڑی لگا دی۔ اس کے ساتھ پولیس وین میں جا بیٹھا۔ میں نے دیکھا سوہنی گیٹ کے دروازے سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے آنکھوں میں اسے اطمینان رکھنے کو کہا۔ تب تک وہ وین چل دی، اس کے پیچھے گاڑیوں کا قافلہ یوں چل پڑا جیسے کسی اشتہاری مجرم یا کسی دہشت گرد کو پکڑا جاتا ہے۔ جلد یا بدیر ایسا ہونا ہی تھا، میں چاہے لاکھ محتاط رہتا، کوئی ثبوت بھی نہ ہوتا، لیکن شاہ زیب نے پھر بھی مجھے گرفتار ضرور کروانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قتل میرے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ الگ بات تھی کہ وہ مجھ پر یہ جرم ثابت کر سکتا تھا یا نہیں۔ مجھے اس کے سیاسی اثر و رسوخ اور تعلقات کا پوری طرح اندازہ تھا۔ وہ چاہے جرم ثابت کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن قانونی شکنجے میں جکڑ کر مجھے انتہائی کمزور کرنے کی بھرپور کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ لاشعوری طور پر میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر الزام لگائے اور میں اس میں بری ہو جاؤں، پھر کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ سردار شاہدین کو میں نے مارا ہے۔ اب یہ شاہ زیب سے ایک نئی طرح سے جنگ تھی، اس نے مجھے پھانسی گھاٹ لے جانا تھا اور میں نے اسے بچ کر دکھانا تھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہو جاتا اس بارے میں قطعاً نہیں جانتا، ہاں مگر اس جنگ کی شروعات ہو چکی تھی۔ اس میں سے کسی اور طرح کی جنگ لڑنا چاہتا تھا، لیکن اس نے پہل کر دی تھی۔ پولیس گاڑیوں کا قافلہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ اس وقت میں بالکل یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اب کے آگے کیا ہوگا، لیکن لاشعوری طور پر مجھے پریشانی تو لاحق ہو گئی تھی۔ مقدمہ بازی میں نہ جانے کتنا وقت لگے گا، فی الحال تو ضمانت کروانے پر ہی سارا زور لگ جانا تھا۔ میں نے تمام در سوچوں کو جھٹک دیا، اب جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ قصبے کے تھانے میں یہ گاڑیوں کا قافلہ آ کر رک گیا۔ میرے اترنے سے پہلے ہی پولیس نفری نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ تاثر یہی تھا کہ جیسے کسی بہت بڑے مجرم کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر نفسیاتی دباؤ ہے، اور اسے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ پولیس میرے بارے میں کس حد تک سنجیدہ ہے۔ اب یہ مجبوری میں تھا یا فرض شناسی کے باعث میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے اس گھیرے میں ڈی ایس پی کے کمرے میں لے جایا گیا جو ذرا ہٹ کر تھا۔ میں وہی ڈی ایس پی جو رات تک ہمارے اور سردار کے درمیان سمجھوتا کروا رہا تھا، اب وہی آفیسر بنا مجھے گھور رہا تھا۔ دیکھو جمال، کسی بھی قسم کی چالاکی یا ہوشیاری دکھانے کا مطلب اپنی موت کو آپ دعوت دینا ہوگا۔ تم پر سردار شاہدین کے قتل کا ہی الزام نہیں، بلکہ اس کے ڈیرے پر حملہ کرنے، وہاں 6 قتل کرنے کا بھی تم پر الزام ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم آج ہی تمہیں عدالت میں پیش کریں اور تمہاری ریمانڈ لے لیں۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے۔ ڈی ایس پی صاحب، آپ مجھ پر جتنے چاہے الزام لگا لو، یہ آپ کا اختیار ہے یا پھر آپ کی مجبوری۔ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ مجھ پر الزام لگانے والا کون ہے اور کس نے کہا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ سردار شاہ زیب نے تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے، نامزد پرچہ ہے تمہارے خلاف، ڈی ایس پی نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اب قتل مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، پرچہ بھی ہو گیا تو میں بھگتوں گا، میں نے بڑے تحمل سے کہا۔ بس تمہیں یہی بتانا تھا کہ تم پر کیا الزامات ہیں، تعاون کرو گے تو میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا کر سکتا ہوں، ورنہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس ورنہ کہنے کے بعد بڑے معنی خیز انداز میں دیکھا تھا۔ اس کا مقصد میں سمجھ گیا تھا، وہ محض مجھے نفسیاتی دباؤ اور خوف زدہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے لے جانے کا اشارہ کیا تو انسپکٹر نے میرا بازو پکڑا اور باہر کی جانب لے جانے لگا۔ انہی لمحات میں پیرزادہ وقاص اسی دفتر میں داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی ماحول کا جائزہ لیا، پھر سیدھا ڈی ایس پی کے پاس جا کر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ جمال کو گرفتار کر کے تو لے آئے، لیکن جب تک میں اس کی ضمانت نہ کروا لوں آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس پر تشدد کریں۔ آپ بیٹھے تو صحیح، ڈی ایس پی نے انسپکٹر کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے پیرزادہ وقاص سے کہا، مگر وہ بیٹھا نہیں، کھڑے کھڑے بولا، نہیں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بس جمال کا پتہ کرنے آیا تھا اور یہ تصدیق کرنے آیا تھا کہ اس کی گرفتاری ڈال دی ہے یا نہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈی ایس پی نے تیوری چڑھا کر کہا۔ مطلب یہ کہ گرفتاری ڈالیں گے تو میں ضمانت کرواؤں گا، اگر آپ اس کی گرفتاری ہی نہیں ڈالتے اور رات کو یا کسی بھی وقت، یہ کہتے ہوئے اس نے اشارے سے ختم کرنے کی بات کی، مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسے ماورائے عدالت قتل کر سکتے ہیں؟ اس نے غصے میں کہا، ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شاہ زیب نے ہمدردی کی آڑ میں کہاں تک رسائی حاصل کر لی ہے، محض الزام پر آپ نے اسے گرفتار کر لیا، ایسا کیسے ہوگا؟ پیرزادہ وقاص نے کافی حد تک غصے میں کہا،
تو ڈی ایس پی نے تحمل سے کہا اگر آپ یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں تو پھر اپنی رسائی بتائیں اور دکھائیں، یہ تو اپنی اپنی ہمت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی آپ سے ہمدردی کی بھیک مانگنے نہیں آیا، بس یہی بتانے آیا ہوں کہ ضمانت ہو جانے تک آپ اس پر تشدد نہ کریں اور نہ ہی ذہنی اذیت دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور سیدھا میرے پاس آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سن جمال، میں ساری بات سمجھ سکتا ہوں، میں نے اپنی کوشش شروع کر دی ہے، انہوں نے بھی ابھی تک تمہاری گرفتاری نہیں ڈالی، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نیت میں فطور ہے۔ شام ہونے تک انہوں نے گرفتاری نہ ڈالی تو پھر جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا، تم حوصلہ رکھنا اور آنکھیں کھلی رکھنا، باقی میں دیکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تو وہ تیزی سے باہر کی طرف چل دیا۔ انسپکٹر نے ڈی ایس پی کی جانب دیکھا اور پھر مجھے لے کر آفس سے نکلتا چلا گیا۔ جس وقت انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا اس وقت میرے ذہن میں اتنا کچھ نہیں تھا، پیرزادہ وقاص کے آنے تک میرے ذہن میں کہیں کچھ خدشات تھے، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اگر ڈی ایس پی کے سامنے بات کھول گیا تھا، وہ مجھے ان کی نیت کا اندازہ بھی کروا گیا تھا، تب مجھے اپنی ہی فکر لاحق نہیں ہوئی بلکہ گاؤں میں موجود اماں اور سونی کے بارے میں بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ شاہ جیب جیسا بندہ انتقام میں آ کر کچھ گنڈے میرے گھر پر بھیج دے تو اس سے آگے میں نہ سوچ سکا۔ میرے اندر غصے کی لہر دوڑنے لگی۔ میں اس معاملے کو جس قدر آسان سمجھ رہا تھا ویسا نہیں تھا، مجھے پولیس کے شکنجے میں کس کر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں ایک دم سے مضطرب ہو گیا۔ اوگی پنڈ میں سورج غروب ہو چکا تھا۔ جسپال نے حویلی سے فون کر کے جوتی کو بتا دیا تھا کہ وہ بستروں وغیرہ کا بندوبست نہ کرے۔ وہ کافی دیر تک پریال سنگھ کے ساتھ حویلی میں رہا، پھر واپس کوٹھی میں آ گیا۔ وہ مسلسل ہرپریت کو سوچے چلا جا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے بغیر اس گھر میں تھا۔ اب تک اس نے کئی بار انوجیت کو فون کر کے ہرپریت کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ ہر بار اس نے تازہ صورتحال سے آگاہ کیا تھا جو ہنوز پہلے ہی کی طرح تھی۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ بنتا سنگھ اندر آ گیا۔ ہاں، کیا بات ہے بنتا سنگھ؟ اس نے پوچھا۔ وہ جی باہر پنڈ سے کچھ بندے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اس نے بتایا۔ کون ہیں؟ اوگی پنڈ سے ہیں، کوئی 10-12 بندے ہیں، بندہ سنگھ نے 10-12 زور دیتے ہوئے کہا تو جسپال نے اس کی طرف دیکھا، پھر سوچتے ہوئے کہا اچھا چلو انہیں لون میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ تبھی اس نے انوجیت کو تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتایا کہ پہلے تو کبھی یوں لوگ ملنے نہیں آئے، ان سے ملو، دیکھو کون ہیں وہ، بات کیا کرتے ہیں، پھر مجھے تفصیل سے بتانا، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ ممکن ہے یہ بھی بلجیت سنگھ کی کوئی نئی چال ہو۔ ٹھیک ہے، میں ان کی بات سن کر ہی تم سے بات کرتا ہوں، جسپال نے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ بنتا سنگھ نے پہلے لان میں کرسیاں رکھی، پھر ان کو بلا لیا۔ جسپال انہیں دیکھ رہا تھا، وہ مختلف عمر کے لوگ تھے۔ جیسے ہی وہ بیٹھے اس نے جوتی کو بلا کر کہا وہ باہر جو بندے ہیں ان کے لیے کوئی مشروب وغیرہ بھیج دو، میں سوڈا بھجوا دیتی ہوں، جوتی نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ باہر ان لوگوں کے پاس چلا گیا، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سب کو فتح بلائی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ان میں سے ایک ادھیڑ عمر بندے نے اپنا تعارف کرایا۔ جسپال سنگھ جی، میں اوگی پنڈ میں رہتا ہوں، میں نے اپنے آپ کے باپو کو بھی دیکھا ہے اور میرا اس سے بہت اچھا تعلق رہا ہے۔ میرا نام رام داس اور میں ہندو ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ساتھ آئے لوگوں کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ ان میں کچھ سکھ تھے، کچھ ہندو، ایک بندہ مسلمان تھا اور 2 شودر تھے جو اب عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنا چرچ وہاں بنایا ہوا تھا۔ سب لوگوں کا تعارف کرا دینے کے بعد اس نے کہا ہم لوگ آپ سے کیوں ملنے آئے ہیں، یہ سوال آپ کے ذہن میں تو ہوگا؟ جی بالکل، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ جب آپ اوگی میں آئے تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب کلوندر سنگھ کی نسل آگے بڑھے گی، اسے بالکل مار نہیں دیا گیا ہے۔ ہم اگر زبان سے کچھ نہ بھی کہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کا ذمہ دار کون تھا۔ آج سے نہیں، یہ سن 84 اور اس کے بعد سے ہم نے بہت پہلے سے بلجیت سنگھ اور اس کے خاندان کے مخالف یہاں چلے آ رہے ہیں۔ وہ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے ہم پر نہیں ڈھایا؟ ہم غریب پہلے اس کے باپ روندر سنگھ کے ظلم کا شکار ہوتے رہے اور اب یہ ہم پر مسلط ہے۔ میں سوچتا رہا کہ آپ سے ملوں، آپ کو کچھ اور نہیں تو کم از کم اخلاقی مدد ہی دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اب اتنے دنوں بعد آپ آئے؟ جسپال نے پوچھا۔ پہلے تو ہم نے یہی سوچا کہ آپ کے پاؤں یہ بلجیت لوگ لگنے نہیں دیں گے، لیکن آج جب حویلی دوبارہ سے آباد ہو گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ادھر رہیں گے چاہے یہ کچھ مرضی کر لیں، اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ رام داس نے کسی جذباتی حد تک انداز میں کہا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ آ گئے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جسپال نے جواباً کہا۔ اس پنڈ کی سیاست میں کچھ عجیب ہے، جو کچھ تھوڑا بہت دلیر ہے یا اس کے تعلقات ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہے۔ میں نے کئی بار پنچایت کا الیکشن لڑا مگر ہار گیا۔ غریب کی تو یہاں شنوائی ہی نہیں، کوئی پرچہ ہو، کوئی الزام ہو، ہم غریبوں پر ہی لگتا ہے۔ وہ کہتا چلا گیا۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ اس نے پوچھا۔ اپنی حاکمیت جتانے اور ان پر جبر رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بندہ ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ آپ دیکھیں، آپ آئے اور آپ کے آتے ہی انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ تیزی سے بولا،
یہ تو ہوتا ہے رامداس، اگر ظلم سہنے والے نہ ہوں تو ظالم بھی نہ ہو، اور یہ بھی فطری بات ہے کہ آدمی ہمیشہ طاقت کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتا ہے۔ پولیس ان کے ساتھ ہے تو کیا ہوا؟ اگر عوامی طاقت متحد ہو جائے تو کوئی ظالم نہ رہے۔ جسپال نے کہا تو اتنے میں بنتا سنگھ اندر سے سوڈے کی بوتلیں ٹرے میں رکھ کر لے آیا، پھر اس نے فردن فردن سب کو دیں۔ بات یہ ہے جسپال جی، لوگ ان کے خلاف متحد تو ہو جائیں لیکن ان کی پہنچ دلی تک ہے۔ پولیس جس کو چاہے اور جب چاہے ذلیل کر دے اور وہ جو مرضی کر لیں، انہیں کھلی چھوٹ ہے۔ آپ ہی کے ساتھ جو ہوا، صاف ظاہر ہے کہ اس رات بلجیت کے گنڈوں نے آپ پر حملہ کیا اور اسی گاؤں کے یا ساتھ والے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے پتا ہے تو پولیس کو کس سے نہیں پتا، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب نہیں کر پائیں گے رامداس، میں اب یہی حویلی میں ہوں۔ بلجیت سنگھ یا اس کا کوئی گنڈا کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے تو مجھے بتاؤ، ہم دیکھ لیں گے انہیں۔ جسپال نے انہیں حوصلہ دیا۔ بس جی، ہمیں کوئی حوصلہ دینے والا ہو، ہمارے سر پر تو ہو، ہم بھی اپنی عزت بچا لیں۔ رامداس نے یوں کہا جیسے وہ حال سے یہی بات کہلوانا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے یوں لگا جیسے یہ کوئی بھی بلجیت ہی کی سازش ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سوچا چلو سازش ہی صحیح، کچھ ہلچل تو ہے۔ پھر وہاں آئے مختلف لوگ اپنی اپنی کہتے رہے بلجیت نے اس طرح وہاں جبر اور خوف کی فضا طاری کی ہوئی ہے، اس بارے میں مختلف واقعات سناتے رہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی اس نے انوجیت کو ان بندوں کے بارے میں اور ان کی گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا، جس پر اس کا یہی تبصرہ تھا کہ وہ واقعتاً سچ کہہ رہے ہیں۔ ہندو کمیونٹی کی وجہ سے بلجیت سنگھ اس رامداس پر کم ہی ہاتھ ڈالتا ہے۔ رامداس فطری طور پر وہاں کی چودراہٹ چاہتا ہے، کیونکہ اوگی پنڈ میں سکھ اور ہندو کمیونٹی تقریباً برابر ہی تھی۔ بلجیت سنگھ اس لیے ان پر حاکم تھا کہ ایک تو ان کا سیاسی طور پر اکالی دل سے تعلق تھا، دوسرا پنجاب میں وہ ایسے ہی ہندوؤں کو دبا کر رکھتے تھے۔ رامداس کی سیاسی وابستگی گھوم پھر کر بھی بی جے پی سے بنتی تھی۔ اگر کانگریس سے ہوتی تو شاید اس طرح کی صورتحال نہ بنتی۔ انوجیت اور اس کی تنظیم نے کبھی اس لیے نہیں انہیں منہ لگایا تھا کہ وہ ان کی تنظیم کے خلاف تھے۔ اس نے انوجیت سے صورتحال سمجھ لی اور کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ رات کے کھانے پر وہ اکیلا ہی تھا۔ اس نے بھوک مٹانے کے لیے تھوڑا بہت کھایا اور پھر اوپری منزل پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی اسے ہرپریت یاد آ گئی۔ آج اگر وہ ساتھ ہوتی تو حویلی میں جشن کا سما ہوتا۔ اس دن حویلی پھر سے آباد ہو گئی تھی۔ ایک بار اس نے مذاق میں کہا تھا کہ جس دن حویلی دوبارہ آباد ہوئی تو ساری رات وہاں دھما چوکڑی مچائے گی، لوگ گاؤں کے لوگوں کو مدعو کرے گی، لڑکیاں ناچیں گی، خوب کھانا پینا چلے گا، یہ ایک یادگار جشن ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ یادگار جشن منانے والے اس وقت اپنے حواسوں ہی میں نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ہنستی مسکراتی جوانی سے بھرپور ہرپریت کا ساتھ لمحوں میں چھوٹ گیا تھا۔ اب نہ جانے وہ کب تک تندرست ہو کر اس کے شانہ بشانہ چل سکے گی۔ اس کے ذہن میں وہ ماضی کے منظر گردش کرنے لگے، جب موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک ہرپریت کے بارے میں سوچتا رہا۔ تب اچانک اس کا سیل فون باز اٹھا۔ وہ کیشو مہرا کی کال تھی۔ اس نے ریسیو کرتے ہوئے ہیلو کہا تو اس نے تمہید باندھے بغیر کہا، جسپال تم اپنے گھر کے پچھواڑے سے یوں نکلو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ سامنے کے گیٹ پر اور پھر آگے راستے پر رنویر سنگھ کے بندے تعینات ہیں۔ ان کی نگاہوں سے بچتے ہوئے تم فصلوں کے درمیان سے سڑک تک پہنچو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں سڑک پر تمہیں 4 وہیل جیپ ملے گی، اس میں صرف ایک ہی بندہ ہوگا، تمہارا نمبر اس کے پاس ہے، وہ تم سے رابطہ کر لے گا، آگے کی ساری تفصیلات وہ تمہیں بتا دے گا، فوراً نکلو۔ اوکے، جسپال نے کہا اور فون بند کرتے ہی اس نے تیاری 5 منٹ سے 7 منٹ میں لگائے، پھر بڑی احتیاط کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس وقت جوتی کچن میں تھی اور دوسرے ملازمین میں سے فقط بنتا سنگھ گیٹ پر دکھائی دیا۔ جسپال ٹہلنے والے انداز میں کوٹھی کی پچھلی جانب گیا۔ ٹینس کورٹ اور سوئمنگ پول کے درمیان سے نکلتا ہوا وہ باؤنڈری وال تک جا پہنچا، جو کہ اس کے قد سے 2 فٹ اونچی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ذرا سے فاصلے پر اسے پلاسٹک کا ڈرم دکھائی دیا۔ اس نے وہ اٹھایا، دیوار کے ساتھ سیدھا کر کے رکھ دیا، پھر اس پر چڑھ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اب دیوار اس کے سینے تک تھی۔ اس نے باہر کا جائزہ لیا تو دوسری طرف خاصی گہرائی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر ایک دم سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نہ جانے کچھ دیر بعد صورتحال کیا ہو۔ اگر واپسی بھی اسی طرح سے ہوئی تو یہاں سے چڑھنا مشکل ہوگا۔ وہ فوری طور پر کوٹھی کے اندر نہیں آ سکے گا، اسے واپسی کا راستہ بنا کر رکھنا چاہیے۔ وہ ڈرم سے نیچے اتر آیا، پھر اسی تلاش میں اس نے اسٹور کا رخ کیا۔ اسے یقین تھا کہ وہاں سے سیڑھی مل جائے گی۔ ذرا سی تلاشی کے بعد اسے دیوار کے ساتھ رکھی سیڑھی دکھائی دی۔ اس نے فوراً ہی وہ اٹھائی اور دیوار کے ساتھ لگا کر اس پر چڑھ گیا۔ اسی طرح اس نے دوسری سیڑھی رکھی اور نیچے اتر آیا۔ اس کے آگے فصلیں تھیں۔ اس نے سیڑھی کو دیوار سے ہٹایا اور فصلوں کے درمیان چھپا کر رکھ دیا۔ وہ چند لمحے کھڑے ہو کر ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا، پھر فصلوں کے درمیان بنے کھال میں سے سیدھا چل پڑا۔ اس کا رخ سڑک کی طرف تھا۔ اس نے اپنا سیل فون ہاتھ میں اٹھایا
کہ جو ہی کال آئے تو وہ ریسیو کر لے۔ سڑک تک پہنچتے ہوئے اسے تقریباً 5 منٹ لگ گئے۔ وہ وہاں پر جا کر رک گیا۔ اسی لمحے جالندھر سے آنے والے راستے کی طرف سے ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں۔ وہ تیزی سے قریب آتی چلی گئی۔ میں ایک 4 ویل جیپ زن سے اس کے پاس سے گزر گئی، پھر آگے جا کر اینٹوں والے راستے پر رک گئی۔ وہاں سے اس نے ٹرن لیا اور واپسی کے لیے آہستہ آہستہ چل پڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کا سیل فون بج اٹھا۔ ہاں بولو، جسپال نے محتاط انداز میں کہا۔ میں سڑک پر ہوں، آپ کہاں ہیں سر؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، آ جاؤ، میں بھی سڑک پر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا اور آگے بڑھ کر سڑک کنارے آ گیا۔ تب تک جی 20 کے پاس آ گئی تھی۔ رکتے ہی دروازہ کھلا اور وہ اس میں بیٹھ گیا۔ وہ موٹا سا نوجوان سکھ تھا۔ اس نے نیلی جینز، ہلکی زرد شرٹ اور سیاہ رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ جیپ چل پڑی تو اس نے کہا، مجھے آپ سنی کہہ لیں۔ جی، میں یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، مادھو پور، اس کے درمیان میں رہتا ہوں۔ رنویر سنگھ اس وقت گاؤں سے نکلا ہے، کہیں بھی اس سے آمنا سامنا ہو سکتا ہے، اس نے کہا تو جسپال کے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اندر کی وحشت اود کر آئی۔ یہ پکا ہے کہ وہ وہاں سے نکل چکا ہے؟ جی، وہ نکل چکا ہے۔ اس نے بھی ابھی وہی یونیفارم میں نہیں، اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے، وہ بھی پولیس والا ہی ہے۔ وہاں وہ ایک شادی پر گیا ہوا ہے۔ سنی نے تفصیل سے بتایا اور پھر اپنا سارا دھیان سڑک پر لگا دیا۔ اکا دکا گاڑیاں اس کے قریب سے گزر جا رہی تھیں۔ پھر اس نے جالندھر جانے والا روڈ چھوڑ دیا اور ایک موڑ کے قریب جیپ روک لی۔ پھر اس نے سیل فون پر کسی سے رابطہ کیا، کچھ دیر سنتا رہا، پھر فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک بلاک کر دی۔ اس کے ساتھ ہی بولتا گیا، سر جی، آپ جو سفید رنگ کی ماربتی آ رہی ہے وہ اسی میں ہے، اس کے پیچھے ہمارے بندے ہیں۔ سنی نے گاڑی کو اس طرح روکی جیسے اس میں کچھ خرابی آ گئی ہے۔ اس نے بونٹ اٹھا دیا۔ جسپال نیچے اتر آیا۔ اس کی نگاہیں مادھو پور کی طرف سے آنے والی ماربتی پر لگی ہوئی تھی کہ وہ کب دکھائی دیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے کسی گاڑی کی روشنی دکھائی دی۔ سنی نے اونچی آواز میں کہا، وہ آ گیا سر جی، الرٹ۔ یہ سنتے ہی جسپال سڑک کی دوسری جانب چلا گیا۔ اگلے چند لمحوں میں سفید ماربتی تیزی سے آتی ہوئی ایک دم سے آہستہ ہو گئی اور پھر ایک لمحے میں رک گئی۔ یہ ہونا ہی تھا، سنی نے جیپ کھڑی ہی اس انداز میں کی تھی۔ اسی اسنا میں پیچھے آنے والی کار بھی وہیں آن رکی۔ اس نے رکتے ہی زور زور سے ہارن دینا شروع کر دیے۔ بلا شبہ یہ رنویر پر نفسیاتی وار تھا۔ اچانک رنویر نے پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھولا اور بھنا کر کہا، بند کرو ہارن، دیکھتے نہیں ہو روڈ بلاک ہے؟ اس پر پیچھے والی کار نے پھر ہارن دے دیا۔ وہ شدید غصے میں سنی کے پاس آیا اور چلا کر بولا، تمہیں گاڑی کھڑے کرنے کی تمیز نہیں؟ یہ کیسے روڈ بلاک کر دیا ہے؟ اتنی دیر میں پچھلی گاڑی سے 3 لوگ نکلے اور اس کی طرف آ گئے۔ تبھی جسپال چلتا ہوا رنویر کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ جسپال سنگھ، آپ یہاں؟ ہاں، میں یہاں، جسپال نے سکون سے جواب دیا۔ کیسے؟ رنویر نے اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اس لیے، جسپال نے کہا اور پسٹل کا رخ ماربتی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ یک کے بعد دیگرے 4 فائر کرنے کے بعد اس نے رنویر کے چہرے پر دیکھا جہاں رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، اس نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، اور تم نے ہرپریت پر فائر کر کے اچھا کیا تھا؟ وہ ایک دم غصے میں بولا، اوہ، تو آخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ یہ کہہ کر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے ڈپارٹمنٹ میں معصوم سام کے نام سے جانے جاتے ہو، اس لیے میں نے چاہا کہ تیرے جیسے گھٹیا سام کا شکار کروں۔ اور پتا ہے سام کو کیسے مارا جاتا ہے؟ اس پر فائر نہیں کرتے، اس کا سر کچلتے ہیں، جسپال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو وہ طنزی انداز میں بولا، جسپال، میں تمہیں صرف ایک موقع دیتا ہوں، آج رات یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ کل تک یہ ملک بھی چھوڑ دو، پھر نہیں کہنا کہ میں نے تجھے خبردار نہیں کیا۔ تم لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جسپال نے پوری قوت سے پسٹل کا دستہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ ایک لمحے کے بعد رنویر کی آنکھوں سے حیرت جھلکی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رنویر نے دائیں ہاتھ سے جسپال کا گلا پکڑنا چاہا، مگر اس نے کلائی پکڑ لی، پھر پسٹل سنی کی جانب اچھالتے ہوئے رنویر کی گردن پر ڈال دیا اور اسے ساتھ دھکیلتا ہوا پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ تبھی جسپال نے دونوں ہاتھوں کا مکہ بنایا اور پوری قوت سے اس کی ٹھوڑی پر دے مارا۔ رنویر چکراتے ہوئے کولوں کے بل زمین پر گر گیا۔ جسپال نے زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ اس کے بعد جسپال نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ رنویر کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا گھیانے لے کر، مگر جسپال نے اسے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ ہرپریت کا انتقام اس کے اندر سے وحشت بن کر ابھرا تھا۔ رنویر سنگھ ساکت ہوا سڑک پر یوں پڑا تھا کہ ٹانگیں کھلی ہوئی اور بازو پھیلے ہوئے تھے۔ جلدی کریں سر جی، کوئی بھی گاڑی آ سکتی ہے، سنی نے اونچی آواز میں کہا تو جسپال چونک گیا۔ اس نے پسٹل کے لیے ہاتھ بڑھایا، سنی نے دے دیا۔ جسپال نے رنویر کے کندھے پر رکھ کر گولی چلائی۔ رنویر تڑپ اٹھا، اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی، ہرپریت کے یہی گولیاں لگی ہیں، پتہ چلا کتنا درد محسوس ہوتا ہے؟ جسپال، مجھے چھوڑ دو، رنویر نے انتہائی مشکل سے کہا۔ نہیں رنویر، میں اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہوں، کسی منافق کو نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل کی نال اس کے ماتھے پر رکھ دی، پھر اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا،
نہیں میں تجھے گولی نہیں ماروں گا۔ یہ کہتے ہوئے تیزی سے اٹھا، اس کے پیروں کی طرف سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا سڑک کے ایک طرف لے گیا، پھر اس کو ایک درخت کے پاس لے جا کر اس کا سر جنونی انداز میں درخت کے تنے سے ٹکرانے لگا۔ خون کے چھینٹے اڑنے لگے، پھر تڑاک کی آواز کے ساتھ اس کا سر پھٹ گیا۔ جسپال نے دو زار ٹھوک کر اس کی گردن پر ماری تو ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ رنویر کی گردن ڈھلک چکی تھی، تبھی جسپال واپس پلٹا۔ سنی جیپ واپس موڑ چکا تھا، بعد میں آنے والا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ جیسے ہی جسپال جیپ میں بیٹھا، سنی نے جیپ چلا دی۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے انتہائی رفتار تیز کر دی۔ جسپال خود پر قابو پا رہا تھا، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ جیپ کس قدر تیزی سے جا رہی ہے۔ وہ جلندر اور نکوور روڈ پر چڑھ چکے تھے۔ جس وقت سنی نے فون پر کام ہو جانے کے بارے میں بتایا، تبھی جسپال نے پوچھا، سنی اب تم نے کدھر جانا ہے؟ میں واپس جلندر جاؤں گا، میں ابھی اسی شادی پر آیا ہوا تھا۔ اوکے، اس نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہی مقام آ گیا جہاں سے جسپال جیپ میں بیٹھا تھا اور وہاں اتر گیا۔ سنی نے جیپ موڑ دی اور جلندر کی جانب چلا دیا۔ جسپال کو دور کوٹھی دکھائی دے رہی تھی، وہ فصلوں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ کوٹھی کی پچھلی دیوار کے ساتھ جا پہنچا۔ اسے کوئی جلدی نہیں تھی، وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر سیڑھی تلاش کر کے دیوار کے ساتھ لگائی، پھر وہ اسی طرح اندر چلا گیا۔ اس نے سیڑھی اٹھا کر اسٹور میں رکھی۔ اب گھر کے اندر جانے کا مسئلہ تھا۔ ممکن ہے جوتی نے اندر سے دروازہ بند کر لیے ہوں یا گھوم کر صدر دروازے کی طرف وہ آئی ہو۔ اندر کی صورتحال کیا تھی اس کو کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اس تک پہنچنے کے بعد ہی اسے سب پتہ چلنا تھا۔ وہ اس جانب مڑ گیا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، کچن میں روشنی تھی، نگاہیں بچا کر اوپر کی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ نہا کر اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ خون آلود کپڑے اس نے پانی میں بھگو دیے تھے۔ وہ پرسکون سے انداز میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹا تو اسے لگا جیسے ہرپریت کا ادھار چکانے کے بعد وہ ایک انجانے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ اسے نیند آنے لگی تھی مگر وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ جسمندر سنگھ توقع کے مطابق آن لائن تھا۔ اس نے خود ہی مبارکباد کا پیغام بھیج دیا۔ دونوں کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے جو اشاروں کنایوں میں ہی تھیں۔ اس کے بعد وہ آف لائن ہو گیا۔ اس کے بعد لیپ ٹاپ بند کیا، لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سپہر ہی میں حوالات میں بند تھا۔ میرے ساتھ چند دوسرے لوگ بھی تھے، ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت کٹ جانے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس وقت رات گہری تھی لیکن ابھی تک انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا۔ میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ سوائے پیرزادہ وقاص کے ابھی تک نور نگر سے کوئی بندہ نہیں آیا تھا۔ کسی نے میری کوئی خیر خبر نہیں لی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دماغ میں الجھن بڑھنے لگی تھی۔ کوئی دوسرا میرے پیچھے آتا یا نہ آتا، شاکر کو ضرور آنا چاہیے تھا۔ اس سے کچھ ہو سکتا تھا یا نہیں، مگر اس نے مجھ سے آ کر یہ ضرور پوچھنا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، مگر وہ بھی نہیں آیا تھا۔ سچا انسان کبھی بھی سامنے سے مار نہیں کھاتا اور نہ ہی اسے سازشی اور منافق شکست دے سکتے ہیں۔ سچا انسان اس وقت شکست سے دوچار ہو کر مار کھاتا ہے جب اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپا جائے۔ ظاہر ہے پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر سچا انسان اعتماد کر چکا ہوتا ہے۔ وہ بڑا زہریلا، گھناؤنا اور پرلے درجے کا گھٹیا انسان ہوتا ہے جو یہ ثابت نہ ہونے دے کہ وہ کوئی سازش کر رہا ہے یا اعتماد جیتنے کے لیے منافقت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ اصل میں وہ منافقت ہی کیا جس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، منافق۔ گہری رات کے سناٹے میں پورا تھانہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سبھی سو رہے ہیں۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ میرے ساتھ حوالات میں بند لوگ سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کوئی اپنا سر کھجاتا یا پنڈلی کھجا لیتا، اس کے بعد خراٹے جو کم از کم وہاں زندگی کا احساس تو دے رہے تھے۔ میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میں سلاخوں کے ساتھ بیٹھا باہر کا منظر دیکھتے ہوئے اکتا چکا تھا۔ مجھے ایک طرف جہاں یہ الجھن تھی کہ چھکا میرے پیچھے نہیں آیا، دوسری جانب مجھے یہ پریشانی بھی تھی کہ تھانے میں لا کر مجھے اب تک پوچھا ہی نہیں گیا۔ بقول پیرزادہ وقاص انہوں نے میری گرفتاری نہیں ڈالی تھی۔ وہ اپنی طرف سے کوشش کر کے گرفتاری ڈلوا کر ضمانت کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ صورتحال وہ نہیں تھی جو مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس خاموشی کے اندر کوئی طوفان آنے والا ہے۔ قصبے کی مسجد میں لگے گھڑیال سے 12 بجنے کا احساس ہوا تو میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میں وہاں سے اٹھ کر لیٹنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ مجھے باہر سے سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو سادہ کپڑوں میں ایک کانسٹیبل تھا جو کئی بار مجھے مل چکا تھا۔ میں تیزی سے سلاخوں کے پاس آیا تو کچھ فاصلے پر دکھائی دینے والا سنتری اپنی ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ تم؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وقت بہت کم ہے، سنتری واش روم گیا ہے۔ میں اندر سے اپنا کام ختم کر کے اپنے کوارٹر تک جا رہا ہوں۔ میں نے اس لیے کی ہے کہ تمہیں پیغام دے دوں۔ اس نے سرگوشی میں کہا۔ پیغام؟ اس کا پیغام اور کیا؟ میں نے پوچھا۔ رندھاوا صاحب کا پیغام ہے۔ انہوں نے یہ ساری کاروائی دیکھنے کے کو میری ذمہ داری لگائی ہے اور میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ خیر چھوڑو، پیرزادہ وقاص تیرے ساتھ منافقت کر رہا ہے۔ وہ ڈی ایس پی کے سامنے قوم کا شور مچا کے چلا گیا۔ میرا ڈرامہ کر رہا ہے وہ۔ اب تک کاغذات میں نہ تمہاری گرفتاری پڑی ہے اور نہ شادین قتل کیس میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں کہیں بھی تمہارا نام نہیں۔
نامعلوم افراد کے بارے میں ہے وہ؟ اس نے آہستگی سے مجھے معلومات دیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ایسا اسی وقت ہوتا ہے میری جان جب ماورائے عدالت ہی بندے کو پار کرنا ہو۔ میں نے رنداوا صاحب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب تم اپنا دھیان کر لو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ مطلب پیرزادہ اور شاہزیب آپس میں مل گئے ہیں؟ میں نے اپنے طور پر کہا تو کندھے اچکا کر بولا، مجھے تھانے سے باہر کا علم نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں تو شام سے تھانے کے اندر ہوں، صرف یہی دیکھنے کے لیے کہ تمہاری گرفتاری ڈالی گئی ہے یا نہیں۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یوں بن گیا جیسے میرے لیے اجنبی ہو، پھر بڑے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، تم بھی سو جاؤ، اب تمہارے لیے تھانے میں کوئی بستر تو لا کر نہیں دے گا، نہیں سوئے گا تو خود بخود 2-4 راتوں کے بعد تجھے عادت پڑ جائے گی۔ اس کے عقب میں سندری آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے بات کیوں بدل دی ہے۔ تم لوگ اتنے وحشی ہو، کھانا کھانے تک کا نہیں پوچھتے؟ پیسے میں دیتا ہوں، باہر سے کچھ منگوا دو۔ میں نے کہا تو وہ بولا، باہر اس وقت تیرا باپ بیٹھا ہے ہوٹل کھول کے؟ شام کے وقت کہتا کسی کو تو وہ لا دیتا، اب صبح ہونے کا انتظار کر، سو جا وہاں ایک کونے میں لگ کے۔ تبھی سندری نے کہا، او باؤ جی آپ جاؤ آرام کرو، جا کر ان حوالاتیوں سے بات کر لو، تو پھر ان کی بک بک ہی بند نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے بھوک کا احساس کچھ زیادہ ہی ستانے لگا، لیکن جیسے ہی مجھے پیرزادے کی منافقت کا خیال آیا تو میں سب کچھ بھول کر اس بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے یقین تو تھا کہ جلد یا بدیر ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جانے والی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہی نہ تھی، صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، یہ معلومات مل جانا کہ میری گرفتاری نہیں ڈالی گئی میرے لیے انتہائی تشویش کی بات تھی۔ وہ مجھے کسی بھی وقت یہاں حوالات سے نکال کر مار سکتے تھے۔ میری وہ رات اس ادھیڑ بن میں گزر گئی۔ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر انہیں مجھے قتل ہی کرنا ہے تو پھر حوالات میں بند کرنے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھے وہیں راستے میں آسانی کے ساتھ مار سکتے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے مجھے یہاں حوالات میں بند کروا دیا ہے۔ بات اب نچلی سطح تک محدود نہیں رہی تھی۔ سردار شاہ دین کے جہاں سیاسی تعلقات لامحدود تھے، وہاں وہ ایم این اے بھی تھا۔ اس قتل کی تفتیش تو بڑے پیمانے پر ہونا تھی۔ صبح کی روشنی جب پھیلنے لگی تو میں اپنے طور پر رائے قائم کر چکا تھا کہ ان کی قاتل تک رسائی ہو یا نہ، قاتل کون ہو سکتا ہے اس بارے میں انہیں یقین ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ طے کر چکے تھے کہ مجھے ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ واردات کیا ہوگا یہ وہی جانتے تھے۔ تھانے میں تھوڑی بہت ہلچل ہو چکی تھی۔ رات والا سنتری تبدیل ہو چکا تھا۔ میرے ساتھی حوالاتیوں کے کچھ ملنے والے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے آئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ایک نوجوان حوالاتی نے مجھے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ میں نے اس کے تعلق دار کو چند نوٹ دیے کہ وہ باہر سے چائے لے کر آئے۔ وہ چلا گیا مگر ابھی واپس نہیں پلٹا تھا کہ تھانے میں حوالاتیوں کی گاڑی آ گئی۔ تھانے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سنتری نے حوالات کا دروازہ کھولا اور ہم سب کو باہر نکلنے کے لیے کہا۔ صرف وہ لوگوں کو وہیں رہنے دیا، باقی سب کو ہانک کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ ہمیں قصبے سے شہر کی عدالت میں لے کر جانا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی چل دی۔ میرے ذہن میں یہ الجھن بڑھنے لگی کہ جب میری گرفتاری نہیں ڈالی گئی تو مجھے جج کے سامنے پیش کیسے کیا جائے گا؟ اگر وہ گرفتاری ڈال چکے تو پھر رنداوے کا پیغام کیا تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے ساری الجھن اپنے ذہن سے جھٹک دی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ قیدیوں کی گاڑی قصبے سے باہر نکل آئی تھی۔ چند حوالاتی تھے جنہیں جج کے سامنے پیش کرنے کے لیے عدالت میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ میں اپنے ذہن سے ہر سوچ جھٹک چکا تھا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ایک جگہ گاڑی رک گئی، پھر تیزی سے پچھلا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی اندر آتے ہی میری طرف دیکھ کر بولا، چل باہر آ، اگر نہ آؤں تو۔ میں نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ تبھی انسپکٹر کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ہم تجھے نیچے اتار لیں گے، شرافت اسی میں ہے کہ خود اپنے پیروں پر چل کر باہر آ جا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر نیچے آ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے مار کر یہیں کہیں پھینک دیں گے، تو پھر کیوں نہ لڑ کر ہی مرا جائے۔ تبھی میں نے انسپکٹر کی طرف دیکھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو صاحب بتاؤ۔ ادھر دیکھو، اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر فصلوں کے درمیان کچا راستہ جا رہا تھا۔ میں وہاں ایک 4 وہیل جیپ کھڑی تھی جس کے باہر پیرزادہ وقاص دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں پر چشمہ تھا۔ جاؤ چلے جاؤ، وہ جانے اور تم۔ میرے سامنے ایک مزید سوالیہ نشان آن ٹھہرا تھا۔ کیوں اتنی دلچسپی لے رہا ہے مجھ میں؟ اس وقت عافیت اسی میں تھی کہ پولیس والے کے نرگے سے نکل کر پیرزادہ وقاص کے ساتھ چل دوں۔ وہ کیوں دلچسپی رکھتا ہے؟ یہ تھوڑی دیر بعد کھل جانے والا تھا۔ میں اس کی طرف چل پڑا تو پولیس والے قیدیوں کی گاڑی سمیت چل دیے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے بڑی گرم جوشی سے میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ جمال، ایک نئی زندگی مبارک ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، نئی زندگی؟ میں سمجھا نہیں۔
آؤ میرے ساتھ، سکون سے چل کر بیٹھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ میں اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر آیا تو اس نے جیپ بڑھا دی۔ اس کا رخ قصبے کی طرف تھا۔ پہلی بار میں نے پیرزادہ وقاص کو اکیلے دیکھا تھا، ورنہ ہمیشہ اس کے ساتھ گارڈ ہوتے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تو آسانی سے بھاگ سکتا تھا، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ قصبے کی طرف چل پڑا تھا۔ میں خاموش رہا اور اس کے ساتھ بات کرنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی توجہ سڑک پر تھی اور وہ بڑی تیزی سے جیپ سے بڑھائے آگے چلا جا رہا تھا۔ وہ قصبے سے پہلے ہی دائیں جانب ایک کچی سڑک پر مڑ گیا، جبکہ ہمارا قصبہ نور نگر قصبہ پار کر کے تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہ تو اپنے گاؤں میران شاہ جانا چاہتا ہے اور نہ ہی نور نگر، وہ کوئی اور تیسری اور نئی جگہ تھی۔ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جنگل شروع ہو گیا۔ میں پہلے وہ علاقہ دیکھ چکا تھا، مگر یہ بات برسوں پہلے کی تھی، جب ہم شکار کے شوق میں ادھر آتے تھے۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ جنگل کے پار دریائی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ جنگل تقریباً 1.5 کلومیٹر تھا، مگر جنگل کے سامنے سے آدھا کلومیٹر کچی سڑک جاتی تھی جہاں گاؤں اور بستیاں آباد تھیں۔ ہم جنگل کے سامنے سے گزر گئے، وہ پھر بھی خاموش رہا، یہاں تک کہ پھر دائیں جانب ایک تنگ سی کچی سڑک پر آ گیا جہاں ایک ڈیرے پر جا کر ختم ہوئی۔ وہ حویلی نما ڈیرا کچی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ وہ گاڑی لیے حویلی نما ڈیرے کے اندر ہی چلا گیا۔ جیپ رکتے ہی کئی سارے لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے بڑے پرتپاک اور عاجزانہ انداز میں پیرزادہ کو سلام کیا۔ اس طرح وہ مجھ سے ملے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ہمارے لیے ایک کمرہ کھول دیا جس میں جدید طرز کے بیڈ اور دیگر سامان تھا۔ ہلکی ہلکی گرمی ہو رہی تھی۔ ایک ملازم نے اے سی چلا دیا۔ تبھی پیرزادہ جوتے اتارتے ہوئے بولا، جمال نہا لو اور فریش ہو جاؤ، اتنے میں کھانا آ جاتا ہے اور کھا کر باتیں کرتے ہیں۔ پھر ملازم کو دیکھ کر بولا، جمال کے لیے کپڑے لے آؤ۔ یہ سنتے ہی وہ واپس مڑ گیا۔ پیرزادہ وقاص بیڈ پر لیٹ گیا اور میں باتھ روم میں گھس گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم کھانے سے فراغت کے بعد چائے پی رہے تھے۔ تب اس نے بڑے سکون سے کہا، جمال تجھے پولیس والوں کے ہاتھوں مروانے کا پلان شاہ زیب کا ہی ہے۔ اس نے ڈی ایس پی کو مجبور کر دیا کہ وہ تجھے ماورائے عدالت ہی قتل کرے۔ ڈی ایس پی نے واقعتاً تمہاری گرفتاری نہیں ڈالی۔ جس وقت وہ تجھے گرفتار کرنے گیا تھا اس نے تبھی میرے ساتھ بات کر لی تھی۔ میں جو وہاں پہنچا، چیخا چلایا، وہ سب ڈرامہ تھا۔ شام تک ڈی ایس پی نے شاہ زیب کو باور کرا دیا کہ وہ مجبور ہو گیا ہے۔ اب کیا کرے؟ کیا کہا پھر شاہ زیب نے؟ میں نے پوچھا تو وہ تیزی سے بولا، اس نے تمہیں رات ہی کو مار دینے کے لیے حکم دے دیا تھا، اور شاید ڈی ایس پی رات ہی تجھے حوالات سے نکال کر مار دیتا اگر شاہ زیب ایک دوسری طرح کی خباثت نہ دکھاتا۔ وہ کیا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ اس نے پلان یہ دیا کہ جمال کو راستے ہی میں کہیں مار کر واپس گھر لایا جائے، یعنی نور نگر، اور وہیں پولیس مقابلہ کا ڈرامہ رچایا جائے۔ مطلب پولیس جمال کو گرفتار کرنے آئی، مزاحمت میں وہ مارا گیا اور تمہارے گھر کو آگ لگ گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرے گھر کو آگ لگ گئی؟ میں نے تڑپتے ہوئے پوچھا، ہاں جمال، وہ تیرے گھر کو آگ لگا کر تیری ماں اور سونی کو بھی قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یار وقاص، تم صاف لفظوں میں بتاؤ، میں نے اکتاتے ہوئے کہا۔ صاف لفظوں میں بات یہ ہے جمال، اس نے تمہارے قتل کا انتظار ہی نہیں کیا اور رات تمہارے گھر کو آگ لگوا دی ہے۔ کیا؟ میں تڑپ اٹھا۔ میری نگاہوں میں میری ماں گھوم گئی۔ لیکن پوری بات سنو۔ مجھے جب ڈی ایس پی نے بتایا کہ شاہ زیب کیا چاہتا ہے تو میں نے فوراً تمہارا دوست شاکے کو اطلاع کروا دی۔ جس وقت شاہ زیب کے بندے تمہارا گھر جلانے کے لیے پہنچے اس وقت تک وہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ کہاں گئے اس کا مجھے علم نہیں، لیکن میں نے ڈی ایس پی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ تجھے کچھ نہ کہے، بلکہ جس طرح تمہیں لے کر آیا ہوں اسی طرح اسے واپسی کا کہہ دیا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تجھے میرے حوالے کر دیا۔ اور سونی کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ چھاکا کدھر ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ باوجود کوشش کے میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تمہیں ملنے سے پہلے تک میں نے ان کے بارے میں کسی بھی اطلاع کا انتظار کیا۔ ادھر تمہاری طرف بھی آنا تھا، اس سے زیادہ میران شاہ نہیں رک سکا۔ آج کل میں پتہ چل جائے۔ پیرزادہ وقاص نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا تو میں بے چین ہو گیا۔ وہ سب کیسے ہو گیا؟ میرے دوست تھے وہاں، چھاکا جان دے دیتا، پر ہو سکتا ہے وہ بھی۔ پیرزادہ وقاص، یار مجھے ایک بار نور نگر لے چل، پھر میں دیکھ لیتا ہوں سب کو۔ میں تجھے لے جانے کو ابھی لے جاتا، مگر تو نہیں جانتا انہوں نے بلوائیوں کو تیرے گھر پر حملہ کیا ہے۔ اب کچھ نہیں وہاں پر، اس نے کتوں کی طرح اپنے بندے تیرے پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ انہیں شاید تم نے نہیں، سونی درکار ہے، اس دوست کی جائیداد کا حصے دار بن چکی ہے۔ تو کیا تم جانتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جو ڈی ایس پی ہے نا، یہ اپنا بندہ ہے، نہ جانے کس کوشش سے یہاں لگوایا ہے۔ اس نے جب مجھے بتایا تو مجھے اور تیری اور شاہ زیب کی دشمنی کے بارے میں اندازہ ہوا۔ خیر، اگر مجھے سونی کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو میں پوری جان سے اس کا تحفظ کرتا۔